अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जब तुम कोई चीज़ भूल जाओ तो सल्लु अलैया, मुझ पे दुरूद पढ़ो, फतुज़क्किरू, तुम्हें वो भूली हुई चीज़ याद आ जाएगी। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज़ तलबे किराम, आज हम दौरा सरफ़ व नाह शुरू करने जा रहे हैं, तो आइए हम आगाज़ करते हैं इसका। कोई भी इल्म आपने सीखना है तो सबसे पहले चंद चीज़ें उसकी जानना ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ है उसका तारुफ़। आज हम एक तो इल्म सर्फ़ का तारुफ़ पढ़ेंगे और दूसरा उसकी अहमियत, फिर तीसरी चीज़ उसकी तदवीन और चौथी चीज़ सर्फ़ व नाह में तकाबुल। ये आज का हमारा मौज़ू है। तो सबसे पहले आइए चलते हैं इल्म सर्फ़ के तारुफ़ की तरफ। तो इल्म सर्फ़ का लुग़वी माना फेरना है। ये भी याद रखें कि पहली 4 सदियों में इल्म सर्फ़ का जो मौज़ू रहा है, जो इल्म सर्फ़ का नाम है वो इल्म सर्फ़ नहीं बल्कि इल्म तसरीफ़ था, और 4वीं सदी हिजरी के बाद फिर इसका नाम इल्म सर्फ़ पड़ गया। तो इल्म सर्फ़ का लुग़वी माना फेरना और इस्लाही माना इल्म सर्फ़ कहते हैं कि वो इल्म जिसमें कलिमात को बनाने और उनमें तब्दीली करने के कवायद मालूम हों और इसकी गर्दानें आती हों और इसमें तारीलात के कवायद मालूम हों। तो इल्म सर्फ़ की अहमियत आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी ज़ुबान आप उस वक़्त तक दुरुस्त ना बोल सकते हैं ना आप समझ सकते हैं जब तक आपको उस ज़ुबान के जो औज़ान हैं वो नहीं आते। तो अरबी को अगर आपने सही बोलना है और सही समझना है तो इसके लिए आपको ज़रूरी है इसके औज़ान का आना, और अरबी के औज़ान जो है वो इल्म सर्फ़ में बताए जाते हैं। इसलिए इल्म सर्फ़ का हासिल करना ज़रूरी है। अगर इल्म सर्फ़ नहीं आएगा तो आप सही अरबी जो है सही औज़ान के साथ नहीं बोल सकेंगे। और इल्म सर्फ़ इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि इसका ताल्लुक़ एक अकाई से है। यानी अगर आपने कोई कलाम करना है तो कलाम कलिमात से बनेगा, और इल्म सर्फ़ जो है वो कलिमा के ऊपर बात करता है। ठीक है, एक कलिमा की मुख्तलिफ़ सूरतें कैसे बनती हैं। ठीक, इसलिए इस इल्म का एक और नाम भी है, वो है इल्मुल मीज़ान। चूँकि इल्मुल मीज़ान इसलिए इसको कहते हैं कि मीज़ान इसमें आला का सीगा है, इसमें आला कुबरा का। इसका माना वज़न करने का बहुत बड़ा आला, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा वज़न किए जाते हैं अल्फाज के, तो और बहुत ज़्यादा औज़ान बयान किए गए हैं, इसलिए इस इल्म को कहते हैं इल्मुल मीज़ान। जैसे माजी है तो उसके लिए फ़ाला का वज़न, मुज़ारे के लिए यफ़अलु यफ़इलु का वज़न, इसमें फ़ाइल के लिए फ़ाइलुन का वज़न, और मफ़ूल के लिए मफ़ूलुन का वज़न, इसमें ज़रफ़ के लिए मफ़इलुन या मफ़अलुन, इसमें अला के लिए मिफ़अलुन, इसमें तफ़सील के लिए अफ़अलु, और इसमें फ़िल ताज्जुब के लिए मा फ़अलहु वाफ़िल बिही अला हाज़िल क़ियास। तो इसमें चूँकि औज़ान बयान किए जाते हैं इसलिए इस इल्म का नाम इल्मुल मीज़ान भी है। तो इस इल्म के 3 नाम आ गए कि आगाज़ में इसको इल्म तसरीफ़ कहते थे और बाद में इसका नाम इल्म सर्फ़ पड़ा, और तीसरा इसका नाम जो है वो इल्मुल मीज़ान है। तो ये तो था इसका तारुफ़। और ये भी याद रखें कि आगाज़ के अंदर इल्म सर्फ़ और नाहव ये दोनों एक ही इल्म थे। जैसे शुरू में इल्मुल कलाम, इल्मुल फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ ये एक ही कलाम, एक ही इल्म था। इस तरह जो है जैसे ये तीनों एक इल्म कहलाते थे, इसी तरह इल्म सर्फ़ और नाहव ये भी एक ही इल्म कहलाते थे।
تو پھر کیا ہوا، وقت گزرنے کے ساتھ جس طرح دیگر فنون میں ترقی ہوئی اور فقہ علیحدہ علم بن گیا، علم الکلام علیحدہ علم بن گیا، اس طرح علم تصوف علیحدہ علم بن گیا، ایسے ہی علم صرف جو ہے وہ نحو سے جدا ہو گیا۔ اس لیے اگر آپ آغاز کے اس کے جو ائمہ دیکھیں تو وہ صرف اور نحو دونوں کے امام ہیں۔ تو یہ تو تھا اس کا تعارف۔ اب آگے بڑھتے ہیں اس کی اہمیت کی طرف۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس لحاظ سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ہمارے شروع سے لے کے اب تک ہمارے علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں۔ جیسے دیکھیں آپ، سب سے پہلے اس کا آغاز کرنے والے ایک تو حضرت معاذ بن مسلم ہیں الحرا، اور ان کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بعض نے اس کا مدون اول کہا، اس کا بانی کہا کہ اس کا آغاز انہوں نے فرمایا۔ اور یہ پہلی صدی ہجری ہے۔ اگر دوسری صدی ہجری میں جنہوں نے علم صرف پہ کام کیا ان میں ایک بڑا نام امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی ہے کہ آپ نے دوسری صدی ہجری میں المقصود کتاب علم صرف کے اوپر تحریر فرمائی۔ اگر آپ تیسری صدی میں چلیں تو تیسری صدی میں جنہوں نے علم صرف کے اوپر بڑا کام کیا ان میں ایک نمایاں نام امام ابو عثمان مازنی کا ہے۔ انہوں نے کتاب التصریف اس میں تحریر فرمائی۔ اگر آپ اسے آگے چلیں چوتھی صدی ہجری میں تو چوتھی صدی ہجری میں امام ابن جنی کا نام آتا ہے، انہوں نے کتاب التصریف تحریر فرمائی۔ اسی طرح پانچویں صدی ہجری میں اگر آپ چلیں تو جنہوں نے پانچویں صدی ہجری میں علم صرف کے اوپر بڑا نمایاں کام کیا ان میں امام عبد القاہر جرجانی کا نام ہے۔ انہوں نے اس علم میں المفتاح کے نام سے کتاب تحریر فرمائی۔ اگر آپ چھٹی صدی کا جائزہ لیں تو جنہوں نے چھٹی صدی ہجری میں اس علم کے اوپر کام کیا ان میں ایک بڑا نام امام ابن حاجب کا ہے۔ آپ نے علم صرف کے اوپر الشافیہ کتاب تحریر فرمائی۔ اگر آپ ساتویں صدی ہجری کو دیکھیں تو اس میں جنہوں نے کام کیا ان میں ایک نمایاں نام السید السند شریف جرجانی علیہ رحمہ کا ہے۔ آپ نے کتاب صرف میر کے نام سے کتاب تحریر فرمائی۔ اگر آپ آٹھویں صدی ہجری میں چلیں تو اس میں جنہوں نے اس میں نمایاں کام کیا ان میں سراج الدین عثمان ہیں۔ انہوں نے میزان الصرف علم صرف کے اندر تحریر فرمائی۔ اگر آپ نویں صدی ہجری کا جائزہ لیں تو اس میں جنہوں نے بڑا نمایاں کام کیا علم صرف کے اندر ان میں حضرت شیخ صفی علیہ رحمہ ہے۔ آپ نے پانچ گنج کے نام سے علم صرف کے اندر کتاب تحریر فرمائی۔ اگر آپ 11ویں صدی کا جائزہ لیں جنہوں نے اس میں بڑا کام کیا ان میں ایک نمایاں نام قاضی سید اکبر علیہ رحمہ کا ہے۔ آپ نے اس علم میں فصول اکبری کتاب تحریر فرمائی۔ اس کے بعد اگر آپ 13ویں صدی کا جائزہ لیں تو اس میں ایک نمایاں نام مفتی عنایت اللہ کا ہے۔ آپ نے علم السیغہ کتاب تحریر فرمائی۔ اس کے بعد اگر آپ 13ویں صدی کا جائزہ لیں تو اس میں ایک بڑا نمایاں نام مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کا ہے۔ آپ نے اس علم کے اندر عافیہ کتاب تحریر فرمائی۔ اگر آپ اس سے آگے چلیں اور یہ بھی بزرگ 13ویں صدی کے ہیں اور 14ویں صدی میں جنہوں نے اس پہ کام کیا ان میں نمایاں نام بحر العلوم مفتی افضل حسین صاحب کا ہے۔ آپ نے کتاب لکھی تکمیل الصرف۔ اور اسی طرح اس دور حاضر میں 14ویں صدی کے اندر جنہوں نے علم صرف پر کام کیا ان میں ایک نام علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ بھی ہیں۔ آپ نے 2 کتابیں اس میں تحریر فرمائی ہیں، ایک ہے تفسیر ابواب الصرف اور دوسری کتاب ہے تعلیلات خادمیہ۔ تو یہ بزرگ ہیں جنہوں نے علم صرف کے اوپر نمایاں کام کیا اور اس پہ کتابیں تحریر فرمائی۔ تو ہماری بات ہو رہی تھی کہ علم صرف کی اہمیت اور اس کی تدوین، تو اس سے ہمیں اس علم کی تدوین کا بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ علم کیسے وقت کے ساتھ مدون ہوتا رہا اور اس پہ کتابیں لکھی جاتی رہیں، اور اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو گیا کہ دیکھیں ہمارے علماء نے ہر دور میں کتنی محنت سے اس علم کو آگے بڑھایا۔ تو اب آج ہمارے تقریباً تمام جامعات میں علم صرف جو ہے یہ لازمی ہے، لیکن اس کے باوجود علم صرف کے لازمی ہونے کے باوجود بھی
ہمارے یہاں اس میں پختگی حاصل نہیں ہو رہی. اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں طلباء کا ذوق نہیں ہے یا اس کی اہمیت نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے وہ اس کو حاصل کر رہے ہیں اس طریقے کا جو طریقہ کار ہے اس کے حاصل کرنے کا وہی درست نہ ہو، یا مطلب جس انداز میں اس میں پختگی حاصل کرنی چاہیے اس انداز میں نہ کر رہے ہوں. تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں. اللہ نے چاہا تو ہم علم صرف اور نحو میں پختگی کس طرح پیدا کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا طریقہ بھی بتائیں گے، اور علم صرف اور نحو کا اجرا بالخصوص جو ہے اس پہ انشاءاللہ جو ہے وہ کام کریں گے. تو آج کا ہمارا جو لیکچر تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ علم صرف کا تعارف اور اس کی اہمیت اور اس کی تدوین، اور پھر صرف اور نحو میں تقابل. تو صرف اور نحو میں اگر تقابل کیا جائے تو علم صرف جو ہے وہ نحو سے زیادہ راجع ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ علم صرف کا تعلق جو ہے وہ کلمہ کی ذات سے ہے، اور علم نحو کا تعلق کلمہ کے عوارض سے ہے. جو ذات ہوتی ہے وہ پہلے ہوتی ہے، عوارض بعد میں ہوتے ہیں. علم صرف جو ہے یہ کلمہ کی ذات کے بارے میں بات کرتا ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں کہ یہ کیا تھا، کیسے بنا. اور علم نحو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ عوارض کے بارے میں بات کرتا ہے کہ یہ کلمہ جو ہے وہ فاعل ہے، یہ کلمہ جو ہے وہ مفعول ہے یا وہ فعل ہے، یا اسی طرح اسماء میں وہ مبتدا ہے، وہ خبر ہے، وہ اسم موصول ہے، کیا ہے. مطلب اس کی جو چیزیں ایک کلمہ کو عارض ہوتی ہیں اس پر علم نحو بات کرتا ہے، اور علم صرف جو ہے وہ ذات کے اوپر بات کرتا ہے. اس لیے علم صرف جو ہے وہ علم نحو سے زیادہ راجع ہے. تو عزیز طلبہ یہ تھا علم صرف اور نحو کا تقابل. تو مزید انشاءاللہ پھر اس کے طریقہ کار، اس کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس میں پختگی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اس پر پھر انشاءاللہ ہم کلام کریں. روزانہ کلاس کا ٹائم؟ روزانہ کلاس کا ٹائم جو ہے وہ ہمارا کل سے جو ہے وہ 9:30 سے 10:30 ہوگا. جزاک اللہ.